अस्सलाम वालेकुम। मॉडर्न डॉग के प्लेटफॉर्म के साथ मेंटल हेल्थ को लेते हुए मेड टॉक्स की एक नई एपिसोड के साथ आपके साथ दोबारा हाजिर हैं। आज जो हमारे साथ डॉक्टर मौजूद हैं उनका ताल्लुक़ इस्लामाबाद पिंडी से है। डॉक्टर अस्मा कियानी जो कि FCPS साइकेट्री हैं और कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट एडवांस रिसर्च सेंटर के अंदर G8 इस्लामाबाद के अंदर मौजूद होती हैं। मैम अस्सलाम वालेकुम, आपको खुशामदीद कहते हैं हम अपने मेड टॉक्स के इस एपिसोड के अंदर। चंद सवालात होंगे मैम इस करंट सिचुएशन को देखते हुए। हमारा आज का टॉपिक जिसके अंदर हम मैम से सवालात कर रहे होंगे वो है लिविंग इन पेंडेमिक और मेंटल हेल्थ इश्यूज़। जो करंट कोरोना वायरस की जो सिचुएशन हो गई है उसके वजह से मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के अंदर इजाफा हो रहा है, उसके अंदर मैम से उनकी वैल्यूएबल एक्सपीरियंसेस और उनके एडवाइसेस लेना चाहेंगे। मैम थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ मौजूद हैं आज। मैम जैसे कि आप जानती हैं कोविड-19 ने हम सब की ज़िंदगी इस वक्त तब्दील कर दी हैं। अगर देखा जाए तो दुनिया भर से हमारे ताल्लुकात भी इस वक्त बहुत मुतासर हो गए हैं। इस चीज़ ने यकीनन हमारी ज़हनी सेहत को भी बहुत मुतासर किया है। तो इसके ऊपर ज़हनी सेहत का क्या असर पड़ रहा है इस मर्ज़ को लेते हुए, इस वबा को लेते हुए? आपकी सूरत हाल के बारे में क्या राय है? जैसे कि हम सब जानते हैं कि कोरोना या कोविड-19 एक ऐसी सिचुएशन है जो दुनिया भर में जिसने हर तबके को अफेक्ट किया है और इसमें हर तरह का इंसान हर तरह से अफेक्ट हुआ है, ना सिर्फ ज़हनी और नफ्सियाती मसाइल के लिहाज से, जिस्मानी तौर पे, माली एतबार से, माशरती तौर पे और सोशलाइजेशन में भी बहुत ज़्यादा मसाइल आए हैं। और इन तमाम मसाइल का कहीं ना कहीं जो असरात मुरतब हुए हैं वो इंसान की ज़हनी सेहत पे बहुत हुए हैं। सबसे पहले तो जो मसाइल हमें बहुत कॉमनली देखने में नज़र आए हैं वो हैं खौफ और डिप्रेशन के मसाइल, यानी एंजाइटी और डिप्रेशन के मसाइल। डिप्रेशन की इस सूरत हाल में बहुत सारी वजूहात हैं, जैसे कि आप अपने प्यारों को खो देते हैं, आप एक अच्छी खासी ज़िंदगी गुजर रही थी, उसमें अचानक से एक ऐसी बीमारी का आ जाना, वबा का आ जाना जिसमें हम अपनी ज़िंदगी भी खो सकते हैं। प्लस ये कि हम बहुत से लोगों की नौकरियां चली गई हैं, माली एतबार से बहुत लोगों को बहुत नुकसान हुआ है। और सबसे बड़ी बात ये है कि लोग एक अजीब बेएतबारी की कैफियत में हैं, लोग बहुत परेशान हैं कि आने वाली ज़िंदगी में क्या होगा। और इस वजह से जो सबसे ज़्यादा कॉमनली चीज़ें हमें देखने में मिल रही हैं उसमें डिप्रेशन और एंजाइटी में भी ख़ास कर फोबिक एंजाइटी डिसऑर्डर जो खौफ की वजह से लोगों में पैदा होते हैं, जैसे कि पैनिक डिसऑर्डर्स और ऑब्सेशनैलिटीज़ बढ़ जाती हैं, OCD के प्रॉब्लम्स। इसके अलावा स्पेसिफिक फोबियाज़ और जनरलाइज एंजाइटी भी लोगों में बहुत देखी गई है। इसके अलावा भी नींद के बहुत सारे इश्यूज़ आ रहे हैं, मेल मिलाप में जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, सोशलाइजेशन जो कम हुई है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा मसाइल आ रहे हैं। फिर एक और प्रॉब्लम जो लॉकडाउन की वजह से भी हुआ है उसमें भी लोग बहुत ज़हनी इंतशार के मतलब उसमें मुब्तला हुए हैं और आए दिन हमारे पास इस तरह के मरीज़ आते हैं। इसके अलावा ये कि बायोलॉजिकली कोविड-19 भी ज़हनी सेहत को मुतासर करता है। कुछ बायोकेमिकल चेंजेस भी ऐसे पैदा होते हैं जिसकी वजह से जब मरीज़ रिकवर करते हैं तो उनमें कुछ अरसे के लिए ज़हनी अलामात ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं। फिर नींद के इश्यूज़ बहुत मरीज़ उसके साथ भी आ रहे हैं। फिर सनसनीखेज़ खबरें देखने की वजह से भी मरीज़ बहुत या आम लोग भी बहुत ज़्यादा खौफ में मुब्तला रहने लगे हैं। बहुत शुक्रिया मैम। अच्छा मैम, एक यहाँ पे सवाल और उठता है कि आपने यकीनन लोगों के बारे में बताया, ये सब एडल्ट्स के अंदर तो स्ट्रेस रिलेटेड जो खौफ आ रहा है, फियर नमूदार हो रहा है, वो यकीनन हो रहा है। मैम इस वबा का ज़हनी दबाव जो बच्चों पे असर आ रहा है ज़हनी सेहत के ऊपर, खुसूसी तौर पे बच्चों के लिए आप क्या राय है कि मतलब इसकी वजह से बच्चे किस कदर खौफ में मुब्तला हो रहे हैं, उन पे ज़हनी सेहत पे क्या असर पड़ रहा है? बच्चों की भी ज़हनी सेहत पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ख़ासा खौफ पैदा हो रहा है और ज़हनी मसाइल आ रहे हैं जो देखने में आ रहे हैं। सबसे पहले तो ये कि अपने बड़ों को, हर ख़ानदान ही तकरीबन इससे मुतासर हुआ है। हर ख़ानदान में इस हवाले से किसी ना किसी को कोविड होना और किसी ना किसी की मौत वाक़ई होना, उसका ज़हनी असर बच्चे भी ले रहे हैं। बच्चे भी एक खौफ की कैफियत में मुब्तला हो रहे हैं। और जो दूसरा असर बच्चों की ज़हनी सेहत पे आ रहा है वो है जो हर वक्त सनसनीखेज़ खबरें आती हैं, जो बड़े लोग आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं, उसकी वजह से बच्चे एक बेयकीनी की कैफियत में मुब्तला हो रहे हैं और बच्चों को लगता है कि पता नहीं ऐसा क्या हो गया है और खुदा न खास्ता पता नहीं क्या होगा, लाइफ कभी नॉर्मल होगी भी या नहीं। एक नाउमीदी, मायूसी की कैफियत उनमें पैदा हो रही है। और फिर ये भी है कि बच्चे पहले एक ख़ास रूटीन में होते थे, स्कूल जाना
ان کا ایک سوشل سرکل، ان کے فرینڈز، ان کے ٹیچر، ان کی ایکٹیویٹیز. تو اس وقت جو ایکٹیویٹیز متاثر ہوئی ہیں میں سمجھتی ہوں بچوں کی سب سے زیادہ متاثر ہوئی ہیں، کیونکہ ہم بڑے تو پھر بھی کسی نہ کسی لحاظ سے ماسک پہن کے یا کسی نہ کسی طریقے سے جو نرمی ہوتی ہے لاک ڈاؤن میں اس میں باہر جاتے ہیں. ظاہر ہے ہم نے ایک نظام چلانا ہوتا ہے، ایک بڑے شخص نے ایک نظام چلانا ہوتا ہے، لیکن بچوں کے حوالے سے بڑے بھی بہت زیادہ خوف زدہ رہے. شروع میں تو خیر بہت ہی زیادہ یہ خوف کا مسئلہ تھا، لیکن بعد میں جا کے تھوڑا کم تو ہوا ہے. لیکن بچوں کو ظاہر ہے اس طریقے سے باہر ان کی لائف نارمل نہیں ہو پا رہی. پھر بچوں کی ایجوکیشن بہت متاثر ہوئی ہے، ان کی اسکولنگ، ان کے سوشل ایکٹیویٹیز، ان کا پلینگ ٹائم، وہ سب کچھ بہت متاثر ہوا ہے. اس وجہ سے بچوں کی ذہنی صحت پہ بھی خاصے اثرات آ رہے ہیں. بچوں میں انزائٹی کے ایشوز آ رہے ہیں، ڈپریشن کے ایشوز آ رہے ہیں، مایوسی کے ایشوز آ رہے ہیں، اور نہ کھیلنے کی وجہ سے بھی بچے آئسولیشن کا شکار ہوتے جا رہے ہیں. تو یہ پرابلمس بچوں میں کافی دیکھنے میں آ رہے ہیں، اور ہمارے پاس اکثر بچوں کو والدین لے کے آتے ہیں. اس کے علاوہ اینگر ایشوز بچوں کے اندر بہت زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں. بہت زیادہ جب بچے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہیں، کھیلتے ہیں، یا فیملی سسٹم میں بھی جب ہوتے ہیں تو ان میں اینگر ایشوز بہت بڑھتے جا رہے ہیں، برداشت کم ہوتی جا رہی ہے. تو یہ سارے ایشوز بچوں میں دیکھنے میں آ رہے ہیں. اچھا میم، یہاں پہ ایک اور سوال اٹھتا ہے کہ کووڈ-19 کے اندر آپ جانتی ہیں آئسولیشن، جو مریض ہے اسے آئسولیشن اور کوارنٹائن اس کے لیے ایک بہت ضروری عمل ہے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں میم، کیا یہ پیریڈ جو اس کا کوارنٹائن یا آئسولیشن کا ہوتا ہے اس کی وجہ سے اس کی ذہنی صحت کیا متاثر ہو سکتی ہے، یا اس سے کس طرح بچاؤ ممکن ہے؟ اگر اس میں کوئی ذہنی صحت اس سے متاثر ہو رہی ہے تو اس سے کس طریقے سے بچاؤ ممکن ہے؟ کیا کیا تدابیر ہیں آپ کی، اس میں کیا رائے ہوگی؟ کوارنٹائن کا دیکھیں ایک خاصا لمبا پیریڈ ہے، جیسے کہ کچھ ممالک میں 10 دن، 14 دن، اور ڈیلٹا ویریئنٹ جو آیا ہے اس میں زیادہ دورانیے کا بھی کیا جاتا ہے. آئسولیشن کا جو پیریڈ ہوتا ہے یا کوارنٹائن کا، اس میں یہ ہے کہ مریض کو عموماً دوسرے گھر کے افراد سے بالکل الگ رہنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے ظاہر ہے نہ وہ ان کو اس طرح سے دیکھ پاتا ہے، نہ ان کے ساتھ اپنے مسائل ڈسکس کر پا رہا ہوتا ہے. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انسان ایک کمپلیٹ آئسولیشن میں انتہائی ذہنی انتشار سے دوچار ہو جاتا ہے تنہائی کی وجہ سے. تو یہ ایک مسئلہ ہوتا ہے. پھر کووڈ کا بذات خود بھی انسان کے اوپر ایک خوف کی کیفیت، ایک ظاہر انسان جب بیمار ہوتا ہے تو اس کو اپنے پیاروں کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو کسی کی ضرورت ہوتی ہے جو اس کو تیمارداری کر سکے. لیکن یہ کیونکہ ایک ایسا مسئلہ ہے، اگر تو انسان ہسپتال میں ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن گھر میں اگر کوارنٹائن ہے، الگ ہے، تو پھر وہ اس طرح سے اپنی علامات کو خود ہی دیکھ رہا ہوتا ہے، دوائیں وغیرہ لینا، یہ ساری چیزیں. تو یہ چیزیں بھی ایک ذہنی انتشار پیدا کرتی ہیں. پلس یہ کہ مریض جو ہیں وہ خوف کا شکار ہو جاتے ہیں کہ خدا نخواستہ کچھ ہو نہ جائے، کہیں ان کو اچانک سے موت نہ واقع ہو جائے، یا جو اس طرح کے واقعات ارد گرد سن کے بھی مریض بہت بے یقین کیفیت میں چلے جاتے ہیں. اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ 14 دن یا 10 دن یا 12 دن یا جتنا بھی ڈیوریشن ہوتا ہے اس میں مریض انتہائی اکیلا پن محسوس کرتا ہے، اور تنہائی کا شکار ہونے کی وجہ سے اگر اس کو اس پیریڈ میں نہیں بھی کوئی مسائل ہو رہے تو بعد میں چل کے وہ مسائل جو ہیں وہ آنے کا اندیشہ ہوتا ہے. اور ایسے بہت سارے مریض ہمارے پاس آتے ہیں جو کووڈ سے ریکور کر جاتے ہیں، لیکن ان کو پھر بعد میں ڈپریشن اور ایڈجسٹمنٹ ایشوز اور انزائٹی کے ایشوز، خوف کی کیفیت، پینک ڈس آرڈرز، اس طرح کے پرابلمز آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس کا ایک سب سے اچھا حل یہ ہے کہ اگر آپ الگ روم میں کوارنٹائن ہیں یا آئسولیٹ ہیں تو بھی آپ اپنے آپ کو، ٹھیک ہے جسمانی طور پہ تو ہم سوشل ڈسٹینسنگ کر رہے ہیں، لیکن آپ فون پہ یا ویڈیو کالز پہ دوسروں کے ساتھ ان ٹچ رہیں. پلس یہ کہ آپ دوسروں کے ساتھ بات چیت اگر کرتے رہیں، اپنے مسائل ڈسکس کرتے رہیں، یا اپنے کلینیشین کے ساتھ آپ کا کوئی تعلق کبھی نہ کبھی ہو جائے یا بات ہو جائے، یا دوستوں کے ساتھ آپ اگر بات چیت کرتے رہیں اور آپ کو ایک تسلی یا سپورٹ سسٹم بنا رہے تو اس سے آپ ان چیزوں سے بچ سکتے ہیں. پلس یہ کہ آپ اگر اچھی کتابیں پڑھ لیں یا کوئی ایسی چیز، کوئی بھی ایکٹیویٹی، وہ آپ کی علامات کے حوالے سے ہے کہ اگر آپ کی علامات بہت زیادہ نہیں ہیں، معمولی نوعیت کی ہیں، تو آپ کوئی کتاب پڑھ لیں یا اپنا وقت کسی اور چیز میں کوشش کریں کہ اپنا دھیان آپ تھوڑا سا
کسی اور چیز پہ بھی لگائیں تاکہ آپ ایک اچھا وقت گزار سکیں. ابھی آپ نے ڈیلٹا ویریئنٹ کا نام استعمال کیا. میم آپ کیا سمجھتی ہیں؟ اب یقیناً ایسا لگ رہا ہے ابھی آپ نے کہا کہ ایک نا امیدی ہے کہ کیا ابھی ہم اس سے کبھی جان چھٹ پائے گی اس مرض کے ساتھ، یا نہیں اس مرض کے ساتھ جان چھٹ پائے گی، یا لگ یہ رہا ہے کہ اب اس کا ساتھ زندگی بھر کا ساتھ ہے. ابھی ایک نیا ویریئنٹ ڈیلٹا ویریئنٹ آ گیا ہے جو مختلف ریسرچز ہیں ان کے مطابق اب تک کا سب سے مہلک ابھی تک کا ویریئنٹ ہے. تو میم اس کی وجہ سے جو نیا خوف پیدا ہو رہا ہے عوام کے اندر اس ڈیلٹا ویریئنٹ کے ساتھ اسپیسیفکلی، اس کے بچاؤ کے ساتھ یا اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ کیا تدابیر اس کے بارے میں بتانا چاہیں گی؟ انفارچونیٹلی کووڈ-19 ایک ایسا وائرس ہے جو مستقل اپنی اشکال چینج کرتا رہتا ہے، اس میں تیزی سے تبدیلی آتی رہتی ہے. اور اب جو ڈیلٹا ویریئنٹ ہے اس سے دنیا بھر میں کافی زیادہ نقصان ہوا ہے، اموات ہوئی ہیں اور بہت تیزی سے بھی پھیلتا ہے. لیکن ایک چیز جو ہمارے ہاتھ میں ہے وہ یہ ہے کہ ویکسینیشن ہم کروا سکتے ہیں. اگر ویکسین لوگ زیادہ سے زیادہ لگوائیں تو بہت ساری ایسی ویکسینز ہیں جو ڈیلٹا ویریئنٹ کو بھی کافی حد تک کور کرتی ہیں. اسپیشلی پاکستان میں جو ویکسینز لگ رہی ہیں وہ کافی حد تک ڈیلٹا ویریئنٹ کو بھی کور کرتی ہیں. نمبر 1 یہ. نمبر 2 یہ کہ ہم ماسک اور سوشل ڈسٹینسنگ کا جو معاملہ ہے وہ تو اب ہمارے ساتھ ہی چلے گا، اور اس پہ ابھی کچھ بھی کہنا قبل وقت ہوگا کہ یہ کووڈ-19 کی سچویشن کب جائے گی یا کب بہتر ہوگی. لہٰذا ہمیں اعصاب اپنے بہت مضبوط کرنے پڑیں گے اور ذہنی طور پہ ہمیں بڑا مضبوط رہنا پڑے گا. اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کا سہارا بنیں، ایک دوسرے سے اس بارے میں بات چیت کریں. اور بے شک ہمیں سماجی ڈسٹینس تو رکھنا ہے، سماجی فاصلہ تو رکھنا ہے، لیکن ہم ایک دوسرے کا سپورٹ سسٹم ضرور جنریٹ کر سکتے ہیں. اور یہ ہم کر سکتے ہیں کہ ہم ماسک اور جو سوشل ڈسٹینسنگ کا احتیاط ہے وہ جاری رکھیں. اور ابھی یہ کہا نہیں جا سکتا کہ یہ سارے معاملات کتنا عرصہ چلیں گے، لیکن جب تک یہ اس کا کوئی مکمل طور پر ریسرچ کے صورت میں کوئی حل نہیں نکل آتا یا کوئی ایسی ویکسین یا میڈیکیشن پروڈیوس نہیں ہو جاتی یا بن نہیں جاتی، جب تک ہمیں ان تمام چیزوں سے احتیاط کرنی پڑے گی. اور جتنا اچھا ہمارا سپورٹ سسٹم ہوگا، جتنا ہم ایک دوسرے کا سہارا بنیں گے، ہم خود کو مضبوط رکھیں گے، اور ہر لحاظ سے اگر ہم خود کو اعصاب اپنے مضبوط کریں گے تو ہم باقاعدہ طور پہ اس وبا کا مقابلہ کر سکیں گے اور اس کا جلد خاتمہ بھی ہو جائے گا. اچھا میم، ابھی آپ نے جیسے مختلف ویکسینز کے بارے میں بتایا، کئی ویکسین اس وقت پاکستان میں بھی اویلیبل ہیں، لیکن میم بہت سارے عوام لوگ ایسے ہیں جو کہ ان ویکسینز کو لگانے سے ریلکٹنٹ ہیں. بہت ساری میتھس ہیں جو کہ اس وقت کریٹ ہوئی ہوئی ہیں، بہت سارے مختلف کویشچنز ہیں جو اس وقت لوگوں کے ذہنوں میں ریز ہو رہے ہیں. خود ویکسینز کے لگانے سے یا نہ لگانے کے تعلق جہاں تک آتا ہے، اس سے بھی کچھ نہ کچھ خوف نمایاں اس وقت لوگوں کے اندر موجود ہے، اس سے کہ ویکسین سے کیا ہو جائے گا، یا ویکسینز ان دا لانگ رن کیا اثر نمایاں کر رہی ہوں گی باڈی کے اوپر. تو میم اس خوف کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ آپ کی ان لوگوں کے بارے میں کیا رائے ہے کہ جو اس سے ریلیکٹنٹ ہیں؟ آپ ان کو کس طرح اس طرف پرووک کریں گی کہ ویکسینیشن کی طرف آئیں، یہ ان کے لیے مفید ہے؟ آپ اس خوف کو آپ جو ویکسینز کی وجہ سے ہو رہا ہے اس کی وجہ سے آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ جو میں نے دیکھا ہے کامنلی جو ہمارے لوگوں میں، ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگوں کو بہت سارے اس حوالے سے خوف ہیں، جیسے کہ یہ اس کے لگانے سے 2 سال میں ہماری موت واقع ہو سکتی ہے، اور اس پر انف ریسرچ نہیں ہوئی ہے، اس لیے اس کے کیا نقصانات ہیں اور کیا نہیں یہ ابھی ہم نہیں جانتے، اس لیے ہم یہ ویکسین نہیں لگوائیں گے. اور جس طرح کچھ لوگوں نے بتایا کہ اس سے شاید کوئی انفرٹیلیٹی پروڈیوس کی جائے گی اور آنے والے وقتوں میں ہماری اولاد نہیں ہو پائے گی، بہت سارے لوگ اس حوالے سے بھی کنسرنڈ ہیں. تو یہ میں بتاتی چلوں کہ ریسرچ میں ایسا کہیں بھی ثابت نہیں ہوا کہ اس سے کوئی اس قسم کے سائیڈ ایفیکٹس پروڈیوس ہوتے ہیں، یا یہ کہ 2 سال بعد موت واقع ہے. زندگی موت تو خیر اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اس کا تو جو وقت مقرر ہے وہ اسی وقت ہوگا. اور لیکن یہ ہے کہ اپنے تمام تر خوف کو اگر اس وقت ہم تھوڑا سا سائڈ پہ رکھ کے اور ویکسین لگوائیں گے تو یہ ایک چیز ہے جو ہماری پروٹیکشن کے لیے ہے اور ہمیں پروٹیکٹ کر سکتی ہے. بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو ویکسین لگاتے ہی ایک خوف کی کیفیت میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور ان کی دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، یا وہ پینک فیل کرتے ہیں، یا جس دن انہوں نے ویکسین لگانی ہوتی ہے اس دن وہ پینک تھوڑے سے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں اب کیا ہوگا. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ بہت ساری چیزیں ابھی بھی ریسرچ چل رہی ہے،
اور اس پہ بہت ساری ریسرچ ہوئی بھی ہے. اور جب بھی پینڈیمک آتا ہے تو بہت ساری چیزیں وقت کے ساتھ ہی ثابت ہوتی ہیں، لیکن ابھی تک ہمارے ملک میں یا دنیا میں جتنی بھی ویکسینز لگائی جا رہی ہیں ان میں سے زیادہ تر ویکسینز اسپیشلی جو پاکستان میں لگائی جا رہی ہیں ان کا کوئی بہت بڑا نقصان ہمارے دیکھنے میں نہیں آیا. میں بذات خود بھی کچھ عرصہ ویکسینیشن سینٹر میں سرو کرتی رہی ہوں اور بہت سارے لوگوں کو میرے سامنے بھی ویکسین دی گئی ہے اور ایسا کوئی بڑا نقصان یا کوئی بڑا سائیڈ افیکٹ نہیں دیکھنے میں آیا. پلس یہ کہ جو لوگ خوف کی کیفیت میں مبتلا ہوتے تھے ان کو ہم تھوڑا سا کاؤنسل کرتے تھے اور ان کو تھوڑا ہم ریلیکسیشن ٹیکنیکس بتاتے تھے اور ہم ان کو پوری آگاہی دیتے تھے. ویکسین لگانا نہ لگانا تو ظاہر ہے آپ لوگوں کی اپنی مرضی پر ہے، لیکن یہ ہمارا کام ہے کہ ہم آپ کو آگاہی دیں کہ اس کے کیا نقصانات ہیں اور کیا فوائد ہیں. تو میرا تو یہی ایک رائے ہے اور مشورہ ہے سب کے لیے کہ اگر پروٹیکشن کے لیے اگر ہم ویکسین لگوائیں تو اس سے ہم اس وبا سے شاید جلدی باہر آ جائیں. اگر نہیں لگوائیں گے تو شاید ہم بہت بڑا نقصان ابھی آگے آنے والے وقت میں بھی اٹھا سکتے ہیں. اچھا میم، ابھی آپ نے جیسے بتایا اس خوف کی وجہ سے ایک صورتحال ڈیولپ ہو گئی ہے. اس خوف کی وجہ سے جو اسٹریس لوگوں کے اندر بڑھ رہا ہے، چاہے وہ ورک ریلیٹڈ ہو، ان کے کام سے ریلیٹڈ ہو، یا میم فیملی ریلیٹڈ میٹرز ہوتے ہیں ان کے اندر اسٹریس بڑھ رہا ہے، یا ڈیلی روٹین میں روزمرہ میں ہونے والے مختلف جو انسان کام کر رہا ہوتا ہے اس کے اندر اس اسٹریس یا اس خوف کی وجہ سے بڑھنے والا اسٹریس جو ہے وہ یقیناً کوئی نہ کوئی عمل پیش کر رہا ہے، اس کے اندر کوئی نہ کوئی ہاتھ ہے اس کا. آپ اس کی وجہ سے بڑھنے والے اسٹریس کے جو میجرلی جو کووڈ-19 کا خوف ہے اس کی وجہ سے لوگوں میں اسٹریس بڑھ رہا ہے، اس کے آپ کے پیشنٹ یقیناً آپ کے پاس کہیں نہ کہیں رپورٹ ہوتے رہتے ہوں گے. آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ آپ وہ کیا تدابیر ہیں جو اس خوف سے بچنے کے لیے، اس خوف سے ہونے والے اسٹریس سے بچنے کے لیے اپنے مریضوں کو بتاتے ہیں؟ انیشیلی یہ تھا کہ لوگ بہت زیادہ خوف میں مبتلا تھے. میں آپ سے وہ بات کروں گی جو پاکستان میں ہم نے اپنے لوگوں میں دیکھی ہے. شروع میں انیشیلی لوگ بہت شدید خوف میں مبتلا تھے اور اس وقت ہمارے پاس عام طور پہ جو لوگ آتے تھے وہ شدید انزائٹی کے اٹیکس کے ساتھ یا پینک اٹیکس کے ساتھ آتے تھے کہ کہیں ان کو کووڈ تو نہیں ہو گیا. بہت چھوٹی چھوٹی علامات پر بھی ان کو لگتا تھا کہ خدا نخواستہ ان کو کووڈ ہو گیا ہے اور پریکاشنری انہوں نے بہت ساری چیزیں ٹرائی کرنا شروع کر دی تھیں. لیکن بعد میں ایک فیز ایسا آیا ہے اب کچھ عرصے سے، جب سے یہ تھرڈ اور فورتھ ویو آئی ہے تو لوگ تھوڑی مایوسی کے شکار ہونے کے ساتھ ساتھ تھوڑے سے اس معاملے سے امیون بھی ہو گئے ہیں اور لوگ بالکل بھی خوفزدہ نہیں رہے، جس کی وجہ سے لوگ حد سے زیادہ بہادر ہو کر اور لوگوں نے وہ جو پروٹیکٹیو میجرز تھے، پریکاشنری میجرز تھے، ان کو بھی تھوڑا نظر انداز کرنا شروع کر دیا ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ دونوں طرح کی کیفیات جو ہیں وہ نارمل نہیں ہیں. بہت زیادہ خوف کا مبتلا ہونا بھی ہمیں اسٹریس سے دوچار کرتا ہے، اس سے ہمارے ریلیشن شپ، ہماری کوالٹی آف لائف ڈسٹرب ہوتی ہے اور بہت زیادہ نڈر ہو جانے سے بھی ہم پریکاشنس کو نظر انداز کرتے ہیں اور اس طرح ہم کووڈ کے خطرات سے اپنے آپ کو مزید دوچار کر سکتے ہیں. تو میانہ روی پہ رہنے کی تھوڑی ضرورت ہے اور میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ یہ جو ٹائم ہم نے پچھلا 1-1.5 سال گزارا ہے، بے شک ہم سوشلی بہت مطلب وہ ہوئے ہیں، سوشلی ہم بہت کٹ آف ہوئے ہیں، لیکن بہرحال فیملی میں، گھر میں مکمل طور پر رہنا، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ رہنے سے ایک آپ کو وہ وقت بھی ملا ہے جس میں آپ ایک دوسرے کی بات سن سکتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کوالٹی ٹائم گزار سکتے ہیں. تو اگر ہم اس وقت کو ایک پازیٹیو انداز میں دیکھ کے یوز کریں اور ہم ایک دوسرے کا سپورٹ سسٹم جنریٹ کریں تو ہم اس اسٹریس سے بہت حد تک بچ سکتے ہیں. تو یہی ہے کہ ہمیں تھوڑا میانہ روی پہ رہنے کی اور میانہ روی پہ چلنے کی ضرورت ہے. آپ نے یقیناً ساری ہی چیزیں اس وقت ایلیبریٹ کر دی ہیں. میم ایک یہاں پہ سوال آتا ہے کہ کووڈ-19 سے بیسیکلی جو سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے وہ چھوٹے کاروبار کرنے والا طبقہ متاثر ہوا ہے، اور اس کی وجہ سے جن لوگوں کے چھوٹے چھوٹے کاروبار تھے وہ جب اس وبا سے یا ہونے والے لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو متاثر ہوئے ہیں مالی طور پہ اور معاشی طور پر، اس کی وجہ سے میم ایک اسٹریس یقیناً کریٹ ہوا ہے پوری سوسائٹی کے اندر. لوگوں کے اندر ایک اینگر بھی اٹھا ہے، ایک اینگر کا مینجمنٹ غصے ہی شدید ہو گیا ہے، انگزائٹی ڈپریشن بڑھا ہے اور اسٹریس ریلیٹڈ فیئر بھی بڑھنا شروع ہوا ہے. ایسے مریض آپ کے پاس آتے ہوں گے یقیناً. میم آپ کی ایسے مریضوں کے بارے میں کیا رائے ہے یا آپ کی کیا تدابیر ہیں جو آپ بتا سکتے ہیں؟ بالکل ایسے مریض ہمارے پاس آتے ہیں اور ریگولر بیسس پہ آتے ہیں. تو میں یہی کہنا چاہوں گی کہ جب آپ کو لگے کہ آپ کا سٹریس بہت زیادہ ہو گیا ہے، آپ اس سٹریس کو کوپ نہیں کر پا رہے، آپ
کے ریلیشن شپ افیکٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں, آپ کی کوالٹی آف لائف ڈسٹرب ہونا شروع ہو گئی ہے, آپ کام صحیح سے نہیں کر پا رہے, یا آپ روزمرہ کے روٹین پہ دھیان نہیں دے پا رہے, یا آپ کی بھوک اور آپ کی نیند میں بہت زیادہ فرق آ گیا ہے, تو آپ اپنے کسی بھی قریبی نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس فوراً رجوع کریں اور اس سلسلے میں آپ ان سے اپنا معائنہ کروائیں. اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ کم سے کم آپ کا اگر انیشیل سٹیج پہ کوئی پرابلم ہے تو اس کو فوری طور پر ایڈریس کیا جا سکتا ہے, اور اس سے بعض اوقات کچھ سیشنز, کاؤنسلنگ سیشنز, اور بعض اوقات اگر دواؤں کی ضرورت ہے تو وہ بھی بر وقت سٹارٹ کرنے سے آپ کا مسئلہ زیادہ بگڑنے سے پہلے ہی قابو میں آ سکتا ہے. تو یہ چیز ہے جس کی ہمیں بہت ضرورت ہے, اور ہمارے معاشرے میں ویسے بھی ذہنی صحت یا نفسیاتی صحت کو بہت زیادہ توجہ نہیں دی جاتی. ذہنی صحت بھی ہمارے لیے اتنی ہی اہم ہونی چاہیے جتنی ہماری جسمانی صحت ہے. اگر ہمیں جس طرح ہم ذیابطیس کی مرض کو یا بلڈ پریشر یا کسی اور جسمانی مرض کو اہمیت دیتے ہیں, اتنی ہی اہمیت ہمارے ذہنی مسائل کو یا سٹریس کو دینے کی بھی ضرورت ہے. پلس یہ کہ آپ کو اگر فشار یا سٹریس کی کیفیت آپ میں پیدا ہو تو آپ اس کو ضرور کسی نہ کسی سے ڈسکس کریں, اور آپ کسی سے بھی اس کے بارے میں ضرور مشورہ کریں. اگر آپ کو ایک انسان سے کوئی پازیٹیو مشورہ نہیں مل رہا تو دوسرے سے, تیسرے سے کہیں نہ کہیں ضرور آپ کو اس حوالے سے کوئی پازیٹیو رائے ملے گی. اور اگر کوئی بھی اویلیبل نہ ہو اور آپ کو لگ رہا ہو کہ آپ کی لائف بہت ڈسٹرب ہو رہی ہے تو آپ کو فوری طور پر اپنے نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس جا کر ان سے ہیلپ لینی چاہیے. میم بس آخری سوال یہ کہ یقیناً آپ کے پاس مریض آتے ہوں گے اس سچویشن کو جیسے آپ دیکھ رہی ہیں, اس وبا کی وجہ سے بڑھنے والے خوف یا اور مختلف فیکٹرز جو اس وقت نمایاں ہو رہے ہیں, اس میں آپ کے پاس یقیناً مریض وزٹ کرتے ہوں گے. میم آپ کی کیا رائے ہے, جہاں تک آپ فزیولوجیکل انہیں ٹریٹمنٹ دے رہی ہوتی ہیں, کیا کوئی فارماکولوجیکل ٹریٹمنٹ, کوئی ادویات بھی ہیں جو اس کی ٹریٹمنٹ کے لیے آپ اپنے مریضوں کو دیتی ہیں, یا کون سی ادویات ہیں جو مریض لیں تو ان سے افاقہ ہو سکتا ہے؟ جی بالکل. پہلے تو سب سے پہلے ہمیں ایک ڈیٹیل اسیسمنٹ کرنی پڑتی ہے مریض کی, اس میں کچھ جسمانی ٹیسٹ بھی کروانے پڑتے ہیں, دیکھنا پڑتا ہے, اور باقاعدہ معائنہ, جسمانی معائنہ کرنے کے بعد, ذہنی معائنہ کرنے کے بعد, بات چیت کرنے کے بعد ہم اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ مریض کس کیفیت سے دوچار ہے اور اس کی کیا انٹینسٹی ہے. پھر اس کے بعد ہی اگر تو مائلڈ لیول کا ہے تو وہ ایکسرسائز اور اچھی ڈائٹ کھانے سے اور کچھ کاؤنسلنگ سیشن سے بہتر ہو جاتے ہیں. لیکن اگر درمیانے درجے یا شدید درجے کا ہے تو اس کے لیے ہمیں ادویات شروع کرنی پڑتی ہیں جو ایک مخصوص مدت کے لیے ہوتی ہیں. اور یہ ادویات, ان کے بارے میں یہ بتاتی چلوں کہ یہ ادویات بالکل بھی ایسے کوئی بڑے مضر اثرات نہیں دیتی جیسے کہ ہمارے معاشرے میں یہ سمجھتے ہیں لوگ کہ نفسیاتی دوائیں اگر شروع کی جائیں تو وہ بس آپ ہمیشہ کے لیے ان پہ رہ جاتے ہیں. ایسا بالکل نہیں ہے. نہ تو یہ دوائیں نشے کا عادی بناتی ہیں, نہ ان میں کوئی ایسی نشہ آور چیز شامل ہوتی ہے, اور نہ ہی یہ ایسی دوائیں ہیں جن کو چھوڑنا ناممکن ہے. یہ مخصوص مدت کے لیے کچھ ایسی کنڈیشنز ہیں جن میں ہم ان کو 6 ماہ کے لیے دیتے ہیں, کچھ ایسی جن میں 8 ماہ کے لیے, اور کچھ ایسی کنڈیشنز ہیں جن میں ہم سال یا 2 سال کے لیے دیتے ہیں. یہ پیشنٹ ٹو پیشنٹ ڈپینڈ کرتا ہے, اور پلس یہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کی سیویرٹی کیا ہے, اس میں اضافی سمٹمز کتنے ہیں, اور پلس یہ کہ وہ کیا پہلے ماضی میں بھی ہو چکا ہے یا نہیں, اس کی جو دورانیہ ہے علاج کا اس کا تعین انہی سب باتوں سے کیا جاتا ہے. اور یہ سب کرنے کے بعد ہم جب ادویات شروع کرتے ہیں تو ہم مریض کو پہلے مکمل طور پر اس کی آگاہی دیتے ہیں کہ اس سے کیا مضر اثرات آ سکتے ہیں. شروع کے کچھ دنوں میں کچھ معمولی نوعیت کے مضر اثرات دیکھے جا سکتے ہیں, لیکن عموماً آہستہ آہستہ ہماری باڈی ان کے ساتھ سیٹ ہو جاتی ہے, اور وہ بہت بہتر حد تک ہمارے مسائل کو, ہمارے ذہنی مسائل کو ٹھیک کرتی ہیں. کچھ بائیو کیمیکل چینجز جو دماغ میں ہوئی ہوتی ہیں ان کو کریکٹ کرتی ہیں, اور وہ بہت ہیلپ فل بھی ہوتی ہیں. تو اپنے معالج سے کبھی بھی مشورہ کرنے سے نہ گھبرائیں, اور سب سے قیمتی آپ کی ذہنی صحت اور آپ کی زندگی ہے. بہت شکریہ میم. جاتے جاتے اپنے آپ ویورز کو جو اس وقت آپ کو سن رہے ہیں انہیں آپ اس وبا سے نمٹنے کے لیے اس کے علاوہ کوئی بھی اور پیغام یا کوئی بھی میسیج دینا چاہیں تو آخر میں آپ کی ویلیوبل ایکسپیرینس اور ایڈوائسز کے تعلق ہے. بس میں اپنے لوگوں کو یہی ایڈوائس کرنا چاہتی ہوں کہ یہ جو بھی مرض ہے یہ ایک آزمائش ہے اللہ کی طرف سے, اور ہمیں اس کا ڈٹ کے مقابلہ کرنا ہے اور بہت مضبوط رہنا ہے. ہم نے ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر چلنا ہے, اور اگر ہم ایک دوسرے کو سپورٹ کریں اور ایک دوسرے کو کی مدد کر کے چلیں
اور باہمت رہیں اور اس ساری سچویشن کا ہم بہادری کے ساتھ مقابلہ کریں، اور پلس اگر ہم ویکسین لگوائیں تو ہم اور احتیاط بھی، ان تمام چیزوں کے ساتھ ہم بڑی کامیابی کے ساتھ اس تمام مرحلے سے باہر آ جائیں گے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ میم آپ کے قیمتی وقت کا۔ آج ہمارے ساتھ جو ڈاکٹر موجود تھیں وہ ڈاکٹر اسما کیانی ہیں، FCPS سائیکیٹری اور کنسلٹنٹ سائیکیٹرسٹ ورکنگ اینڈ سرونگ کمیونٹی ان G8 اسلام آباد مرکز ایڈوانس ریسرچ ڈائگنوسٹک سینٹر۔ بہت شکریہ میم، آپ ہمارے ساتھ یقین موجود رہیں۔ انشاءاللہ آنے والی دنوں میں انشاءاللہ ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ، ایک نئے ایکسپرٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ موجود رہیں گے۔ اب تک کے لیے مارٹن ڈاگ کے پلیٹ فارم سے میڈ ٹاکس کے اس ایپیسوڈ میں آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ و ناصر۔